बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम है अमीन मशाल और आज हम जो प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं तो वो माहौलियाती आलूदगी और इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से है। तो मैं अपने पैनलिस्ट की तारुफ़ आपको कराता चलूँ। मेरे दाएं जानब जो बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि जो मशरान इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो सबसे पहले मैं उसकी तारुफ़ कराऊँ। कारी रूहुल्लाह मदनी साहब जो PCWR के चेयरमैन है। तो सर आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और उसके साथ बिशप अर्नेस्ट जैकब साहब बैठे हुए, तो सर आपको भी वेलकम। मेरे दाएं जानब जो साहिबान बैठे हैं तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब है जो क्लाइमेट चेंज सेंटर उसके हेड है। सर आपका भी शुक्रिया वक्त देने का। साइमा महमूद भी हमारे साथ हैं, वेलकम मैम। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कारी रूहुल्लाह मदनी साहब से कि जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन है तो मकसद क्या है और क्यों तकरीबन ये हमारा तीसरा साल है कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं। तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ने क्लाइमेट चेंज को ही क्यों ये चुना है और इसी मौजू पर हम आपके सामने इस किस्म के प्रोग्राम्स ला रहे हैं। तो इस के जो अगराज़ व मकासद है तो मैं चाहूँगा कि कारी रूहुल्लाह मदनी साहब उस पर रोशनी डालें। जी शुक्रिया जनाब। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये एक काउंसिल है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 बड़े मज़ाहिब को नुमाइंदगी दी गई है। अच्छा। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म और सिखिज़म। हम लोग 2 फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एक इंटरफेथ जी और जो है ना ताकि माशरे के अंदर हम आहंगी और जो है अमन पैदा हो जी, और दूसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ और आलूदगी, मौसमियात, इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। हमारा काम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रा मुख्तलिफ है और वो ये है कि बाकी लोग जैसे मसलन डॉक्टर साहब हैं जी, तो ये भी काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये तालीमी और साइंसी हवाले से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लानिंग में हिस्सा लेते हैं, सब कुछ वो करते हैं। हमारा काम जो है वो आगे ही और शऊर पैदा करना है, जो सबसे बुनियादी। जी हाँ, बिल्कुल। और वो भी एक ख़ास तबके के अंदर, मजहबी तबके के अंदर, क्योंकि लोग मज़हब के हवाले से जब बात सुनते हैं तो उसके ऊपर अमल करने के लिए आमादा होते हैं, दिल से सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी हमारा तरीक़ेकार ये है कि 2 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। एक तो ये कि मज़हब जो है वो इन मसाइल के बारे में हमें क्या तालीम देता है। ज़बरदस्त। जी हाँ, लोग समझते हैं कि ये एक साइंसी मौजू है और शायद इसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है या मज़हब इसके अंदर कोई किरदार नहीं अदा कर सकता, या मौलवी साहब सिर्फ मेंबर पर माशरती मसाइल वही बयान करेंगे। बिल्कुल जी हाँ। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इन मसाइल के बारे में भी हमारे मज़ाहिब, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ तालीमात की हद तक नहीं बल्कि हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस सिलसिले में के क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि उनको आगे ले जाया जाए और उनको माशरे के लिए एक नमूना बनाया जाए। वो जब देखेंगे अपने आलिम को, अपने मुफ्ती को, अपने बिशप साहब को कि वो जो इस मौजू पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आम लोग भी आमादा होंगे। बिल्कुल। तो ये ज़बरदस्त। मैं देख रहा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि पेशावर में जो फ़िज़ाई आलूदगी है तो जो गाइडलाइंस ये पेश की गई है तो तकरीबन 11 गुना या 10 गुना से ज़्यादा पेशावर में फ़िज़ाई आलूदगी थी। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ीक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, चूँकि वो क्लाइमेट चेंज सेंटर के हेड भी है तो मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके से इसकी तारुफ़ और तारीफ़ बयान करेंगे कि सर ये क्लाइमेट चेंज का ख़तरा, वैसे तो हम तकरीबन
گزشتہ 5-6 سالوں سے ان خطرات پہ وہ بات بھی کرتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں کمی آئی ہے کہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی آلودگی کا تعلق ہے, وہ اس پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک سینٹر بھی بنا ہوا ہے جی, اور اس میں ہماری ٹیم ہے جو کہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور یہ ایک جرمن فنڈیڈ ایجنسی GIZ کی طرف سے جی جی ہم بالکل. اس پہ ایک ڈپلوما پہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے کہ اس میں کچھ مذہب کا پہلو بھی شامل کیا جائے, تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے. زبردست. تو اس میں سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے, انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک کراس کٹنگ تھیم ہے, اس کا تعلق ہر شعبے پہ اس کا اثرات ہیں. جی تو اس کا ہماری جو واٹر سپلائی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اس کے لیے انجینئرنگ ڈیزائنس کیا ہیں, اس کا سائنٹیفک سائڈ کیا ہے, پھر اس کے لیے یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے لیکن یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے, ہم اس میں پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو وہ پیسے کیسے لے کے آئیں گے پاکستان میں؟ سو اٹس ناٹ اونلی تھریٹ, اٹس ایک ہمارے لیے ایک فائدہ بھی ہے جی بالکل, کہ ہم اگر اپنے اسٹرکچرس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں گے تو اس سے ہماری ایمیشنز کم ہوں گی. تو دوسری اقوام جو ہیں وہ ہمیں اس کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنے سسٹم چینج کریں, اس کو مزید گرین کریں. جی تو اس پہ یہ سینٹر کام کر رہے ہیں, اور چونکہ ڈاکٹر عثمان غنی صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ ہمیں کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ہم نے کافی سارے ماڈیولز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیے. جی اب میں آتا ہوں اس کے ماحولیاتی تبدیلی کی طرف, کہ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک کو ہم انوائرمنٹل چینج کہتے ہیں یا انوائرمنٹل پرابلمس کہتے ہیں, اور ایک کلائمیٹ چینج ہے. جی تو جیسے آپ نے فضائی آلودگی کی بات کی ہے, تو یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے یا ہمارا ایک لوکل مسئلہ ہے. یعنی گاڑی کے جو دھواں نکلتا ہے یا فیکٹری کی چمنی سے جو دھواں نکلتا ہے, یہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر اسکربرس لگا دیں, گاڑی کے اندر کیٹلک کنورٹر ہوں, تو وہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں. سائڈ آف دا روڈ جو ہیں پکے ہوں, درخت لگے ہوں جیسے باہر ہوتا ہے, تو پھر یا جو بریک لینس ہیں ہمارے, جو اینٹوں کے بٹے ہیں, ان کو ہم ٹھیک کر لیں تو پھر وہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ تو فضائی آلودگی کا بات ہوگی. جہاں تک ماحولیاتی آلودگی کا تعلق ہے, جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا نفیس ایک نظام ہے کہ جب سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے تو اس کو انفراریڈ ریز کہتے ہیں. جی تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹوسفیئر جو زمین سے 50 کلومیٹر اوپر اور ٹراپوسفیئر جو ہمارا اسپیس ہے, جی اس میں کچھ گیسز اکٹھی کی ہوئی ہیں جو کہ انفراریڈ کو ٹریپ کر دیتی ہیں. تو اس سے ہماری زمین کے اوپر گرمی قائم ہے اور ہم لوگ زندہ ہیں, ورنہ ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو 9 سیارے ہیں ہمارے گلیکسی کے, اس میں سے صرف زندگی زمین پہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا معجزہ ہے کہ نہ ہم سورج کے بہت پاس ہیں اور نہ سورج سے دور ہیں. اور پھر سورج کی روشنی کو چھاننے کے لیے بھی اوزون لیئر ہے, جی ورنہ ہمیں کینسر ہو جائے. اور واپس جاتے ہوئے جو گیسز ہیں اس کو روکنے کا بھی بندوبست ہے تاکہ ہم لوگ زندہ رہ سکیں. تو یہ ایک معجزہ ہے زمین کے اوپر جو زندگی ہے. اب اس میں یہ ہے کلائمیٹ چینج, یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ آئل ڈسکور کیا ہے, تیل جس کو ہم کہتے ہیں, کروڈ آئل جس کو کہتے ہیں, یا تو اس کو ہم نے جب جلا کر فضا میں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے ہم بجلی بناتے ہیں, اس سے ہم پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں, اس سے ہم زراعت کرتے ہیں, تو وہ جا کے گیس کی شکل میں, یعنی مطلب سب سے بڑا کردار ہم انسانوں کا ہی ہے. بالکل انسانوں کا ہی ہے جی. تو وہ جا کے وہاں پہ اس کی ٹریپنگ زیادہ ہو گئی ہے, کاربن کو ٹریپ زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے زمین کا جو ٹیمپریچر ہے, جو پہلی دفعہ 1850 میں لیا گیا تھا, اس سے تقریباً 1.3 ڈگری زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ زیادہ ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہے؟ 1 پوائنٹ جو ٹیمپریچر لیا گیا تھا 1850 میں ایوریج. اب آپ کو پتہ ہے پولز ہیں جہاں پہ سردی ہے, پھر ٹراپیکل ایریاز ہیں سارے, تو اب ان کا جو ایوریج ٹیمپریچر تھا پورا زمین کا, وہ تقریباً 1.2 ڈگری زیادہ ہو گیا. اس کا 1.2 ڈگری کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب گلیشیئر زیادہ میلٹ ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ اس کی وجہ سمندر میں, جی سمندر کی جو سطح ہے وہ اوپر ہو رہی ہے. جی تو 2100 تک سری لنکا, مالدیپ جیسے ممالک, پریڈکشن یہ باقی اللہ کو پتہ ہے, جو سائنٹسٹ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ممالک نہیں ہوں گے. کراچی کو بھی تھوڑا بہت فرق پڑے گا اس میں, 6 میٹر جب آپ کی ہائٹ بڑھ جائے سی کی. اچھا, ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے ہمارا پانی کے ریزروائر کم ہو رہے ہیں. اب جیسے پاکستان میں ہمارے پاس ایک دریا ہے, اس کا نام ہے دریائے سندھ, جو کہ تبت سے شروع ہوتا ہے اور کیٹی بندر کراچی میں اینڈ ہوتا ہے. جی
تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے, حل بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو خطرات بتائے کہ کچھ ممالک یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, تو ان خطرات میں ہم انسان کیا کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو بھی پروگرام یا جو بھی آگاہی آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں تو اس پہ آپ پورا اس پہ عمل درآمد کریں. بشپ ارنسٹ جیکب صاحب, جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ مذہبی جو اکابرین ہے تو بنیادی کردار اور سب سے بڑا کردار انہی کا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان پہ کس حد تک کام ہوا ہے کرسچینٹی میں, اور آپ لوگوں نے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے؟ شکریہ. جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کا جو یہ چیپٹر ہے پاکستان میں, اپنے قیام سے اب تک ایک تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا انٹرفیتھ ہارمنی پہ, اس میں کوئی شک ٹھیک ہے نا, بالکل, اور اس میں جو 4 بڑے مذاہب ہیں ان کو, اور چھوٹے چھوٹے مائنورٹیز بھی ہیں اور بھی, ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ان کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کی جائے. ٹھیک ہے, جب ہم آہنگی پیدا ہوگی پھر اس کے بعد جو ہمارے سوشل مسائل ہیں ان کو ہم لے کر جائیں, اور پھر ہم تو امن کے راہ پہ چلیں گے. کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں, اگر میں ایک بات کہتا ہوں امن کی تو پھر عمل بھی تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ امن 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 آپ کا کام ہے تو میں خود نہ کروں. تو جب ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہم نے بحیثیت ایک مذہب کے, ایک ریلیجس باڈی کے, ہم نے لوگوں کو جو میسج دینا ہے وہ ایک مثبت ہونا چاہیے. پھر ہم اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. جیسے قاری صاحب نے بتایا ہے کہ جو علماء ہیں, مذہبی علماء ہیں, ان کو لوگ سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی بات کی قدر بھی کرتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی آ جائیں تو ان کو بتائیں کہ بھی دیکھیں مذہب میں یہ بات ہو رہی ہے, ایسے ہے, ہم سب مل کر اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں, تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. بالکل صحیح کہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں حضرت عیسیٰ المسیح نے ایک پہاڑی واز کیا, بہت لمبا واز تھا, بڑے پہاڑی واز سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ تم زمین کے نمک ہو. اچھا, تم زمین کے نمک ہو, اور اگر نمک اپنا ذائقہ نہ دے تو وہ کس چیز کے کام آئے گا, مچوائے کہ وہ پھینک دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم زمین کے نمک. اب نمک جو ہے, اب دیکھیں کہ نمک کی کیا اہمیت ہے. رومن دور میں جو نمک تھا وہ جو فوج جو سپاہی ہوتے تھے ان کو پیمنٹ جو تھی وہ نمک میں کی جاتی تھی. اچھا, رومن دور میں. اور جو اولڈ چائنا ہے اس میں نمک جو تھا وہ سیکنڈ ٹو گولڈ تھا. نمک. اور نمک, اور اس کے اسپرچرمانی بھی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم زمین کے نمک کو, اور تم نے اپنا ذائقہ دینا ہے. میٹافر ہے, ٹھیک ہے نا. اب انسان جو ہے وہ کیا اپنا ذائقہ دے رہا ہے؟ ہم ذائقے کی بجائے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, ہم زہر پیدا کر رہے ہیں, ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل. انسان خود ہی دوسرے کا دشمن بن گیا, اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. صفائی کا خیال نہیں کر رہا, کچھ اور باتیں جو ماحول کو بہتر کرتی ہیں اس کا خیال نہیں کر رہا. جی, تو پھر ظاہر ہے کہ ماحول نے تو خراب ہونا ہے. ماحول نے خراب ہونا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو بھی آپ سے ہوگی. سائمہ محمود, محبوب, اچھا سائمہ محبوب, مجھے جو نام دیا گیا تھا اس میں محمود لکھا تھا, سوری فار دیٹ. سائمہ محبوب صاحبہ کیا سمجھتی ہے کہ خواتین کلائمیٹ چینج سے نمٹنے یا مقابلہ کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شکریہ مشال. کلائمیٹ چینج کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو اگر ہم صحیح سے سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کلائمیٹ چینج سے جو سب سے وہ طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو کہ لو پریویلیجڈ ہوتا ہے نا. تو خواتین جو ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یعنی اگر کہ کلائمیٹ چینج سے کوئی متاثر ہوگا تو سب سے زیادہ خواتین ہوں گی, بچے ہوں گے, اور یا غریب طبقہ ہوگا. بالکل. اور کلائمیٹ چینج 2 قسم کا ہوتا ہے نا, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ایک تو ہوتا ہے کہ واٹر اور یا ٹیمپریچر.
تو ٹیمپریچر تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑھ رہا ہے نا, کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب گرمی کا دورانیہ زیادہ ہو گیا, سردی کا دورانیہ سمٹ گیا. بلکہ میں کبھی کبھی بچوں کو کہتی ہوں کہ جب ہم سو کے اٹھتے تھے سردیوں میں تو ہر چیز کے اوپر برف کی ایک تہ ہوتی تھی. اب آپ لوگوں نے تو وہ سردی کا وہ مزہ ہی نہیں چکھا ہوا نا, اور گرمی کتنی زیادہ. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جو واٹر نہیں جا سکتے تھے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو یہ واٹر ہے نا, اب اس کا تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں 2022 میں جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم لوگوں نے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے سیلاب کا. اور اگر آپ سیلاب کا اندازہ کریں تو تقریباً 1/3 ہمارا پاکستان اس سے افیکٹ ہوا تھا, اور تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ 3.5 کروڑ جو آبادی ہے وہ بے گھر ہو گئی تھی. میں نے تو اس دوران بہت زیادہ کام کیا, تو میں تو چونکہ ان علاقوں میں جا چکی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ خواتین اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر کوئی ایسی قدرتی آفات آ جائے تو مرد تو اکٹھے ہو کے رہ سکتے ہیں, خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں بچے, ان کے ایک حیا کا بھی ایک حساب ہوتا ہے نا. اب جیسے ہوا ہے کہ جس وقت سیلاب آیا تو اتنی زیادہ پرابلم ہو گئی تھی کہ مردوں کو تو واش روم کا کوئی ایشو نہیں تھا, اور خواتین کو بہت زیادہ ایشو تھا. سائمہ محبوب صاحبہ, آپ کی گفتگو چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد انشاءاللہ جاری ہوگی. پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے بریک کا, ہمارے ساتھ رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے سائمہ محبوب, یہ کلائمیٹ چینج اور اس میں جو ان کا نقطہ تھا کہ سب سے زیادہ خواتین یہ متاثر ہوتی ہے, تو آپ کی گفتگو. جی. تو جب ہم لوگوں نے وہ سیلاب زدگان کا ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں سیلاب آیا تھا, تو وہاں خواتین کو بہت زیادہ ایشوز تھے. اس میں یہ ایشو بھی تھا چونکہ ہم چارسدہ اور نوشہرہ اور ایسے علاقوں میں سوات, تو وہاں پردے کا ایشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں تو پردہ کرتی ہیں. تو اس وقت پھر میں نے خود یہ انیشیٹو لیا, اور میں نے کچھ اپنے ڈونرز کو اور اپنی جو باس تھی ان کو کہا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے واش رومز بناتے ہیں پورٹیبل, اور پھر وہ میں خود لوہار کے پاس کھڑے ہو کے میں نے بنوائی اور ادھر میں نے جا کے انسٹال کروائی ہے نا ہر علاقے میں نا. تو یہ اگر کوئی دیکھے تو مردوں کو سے زیادہ عورتیں افیکٹ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ گھر, مرد تو کہیں بھی سو سکتا ہے وہاں, وہ تو کہیں بھی رہ سکتا ہے, اس کے لیے تو بس ایک چارپائی کافی ہوتی ہے, وہ کہیں بھی رستے میں بھی ڈالو. عورت کو ایک خاص شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے مسائل وہ عورت فیس کر رہی تھی. تو جو اب یہ ایک ڈیزاسٹر تھا, لیکن ڈیزاسٹر سے زیادہ افیکٹ خواتین ہوئی ہیں یا بچے ہوئے ہیں. تو خواتین کو اس سے زیادہ اب یہ ہے کہ اس کا یا تو ہم لوگ اس کلائمیٹ چینج کو, اس کے 3 طریقے ہیں نا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے, یا تو ہم اڈاپٹ کر لیں بس جیسے ہے چل رہا ہے, جو کہ ہم کرتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ یہی کریں اڈاپشن, اور یا پھر ہم اس کی میڈیکیشن کی طرف چلے جائیں. اب میڈیکیشن تھوڑا سا مشکل ہے, اور اس میں خواتین بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں کہ درخت لگائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگائیں. وہ جب بڑے ہوں گے بچہ ان کو دیکھے گا کہ جی یہ درخت, یہ پودا تو میرا تھا. مطلب ہر بچہ 2-2 3-3 پودے لگائے, یہ بڑا ہو گیا. ان میں کمپٹیشن یہ مائیں کر سکتی ہیں جو اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں. وہی درخت لگانا یعنی گرینری, یہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا. پھر پانی کا مطلب پانی ضائع نہ کرنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ماں سب سے پہلے دے سکتی ہے. اس کے بعد ٹیچر یا معاشرہ یا یہ سب کچھ, یہ ٹریننگ جو ہے تو ماں سب سے پہلے دے گی نا. اور سیف کیسے کرنا ہے پانی, یہ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یعنی کہ مطلب یہ سب مل کے کریں گے, یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہو سکتا کہ اکیلا بندہ کچھ کر سکتا ہے نا. اور پھر اس کی جو 3rd اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کا استعمال. تو ٹیکنالوجی سے تو اچھے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے اس سے بچ جائیں گے, اور جو ہم جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور نہ کوئی اور ہے, تو ہم لوگ جو ہیں تو زیادہ پسیں گے. بالکل صحیح کہا. قاری روح اللہ مدنی صاحب, یہ پروجیکٹ جب آپ لوگوں نے شروع کیا, پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن جسے مجلس ادیان عالم پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پروجیکٹ جب شروع ہوا اب تک آپ لوگوں نے جتنا کام کیا, تو ظاہری بات ہے کہ آپ تجربہ بھی زیادہ ہوا ہوگا, تو کیا فیس کیا, جو آپ کی ٹارگٹ تھی وہ اچیو ہوا ہے یا اس میں مطلب ابھی کام باقی ہے؟ مشال صاحب,
टारगेट अचीव करना तो शायद इस स्टेज पे हाँ बहुत मुश्किल है। मुश्किल है और बहुत वो जो है ना बहुत दूर भी है। और हम तो क्या शायद दुनिया भर की हुकूमतें वो भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो ये कह सकें कि हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं। अच्छा, इस वक्त दुनिया का जो हर बड़े से बड़ा फोरम होता है वहाँ पे ये एजेंडे में से एक आइटम यही होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। जी हाँ। बिल्कुल। आप लें G20, G10, G8, G7 ममालिक, वहाँ पे ये होता है। तो काम बहुत मुश्किल है और जब तक हम मिल के इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, आवाम भी और हुकूमतें भी। तो क्या हुकूमतें सीरियस हैं, इसको संजीदा ले रहे हैं? जी हाँ, कि देखिए नहीं बस सिर्फ फोटो सेशंस होती हैं, आके बस वीडियो बनाए और ये अपलोड करें? माहौलियाती मसाइल जो हैं तो यानी बुनियादी तौर पर तो मैं अभी जब पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें एक नुक्ता मेरे ज़हन में, आपने कहा कि ज़्यादा हिस्सा इन मसाइल के इसमें इंसान का है। मेरा इससे इख्तिलाफ है। अच्छा। ज़्यादा नहीं, ये पूरे का पूरा मसला जो है इंसान की वजह से पैदा हुआ है। मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मसलन अब इस कायनात के अंदर सांस लेने वाली मखलूक जो है वो सिर्फ इंसान तो नहीं है, हैवानात भी है। बिल्कुल। लेकिन इस माहौल के हैवानात ने नहीं बिगाड़ा, वो ना इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ा है तो वो इंसान ने बिगाड़ा है। और ये कुरान ने ये बात कही है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, 1400 साल पहले। और फिर इसके अंदर जो है ना कई और चीज़ें हैं। कल मैं सर आपकी गुफ्तगू काट रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था तो उसमें ग्रीनरी की एक तस्वीर थी और फिर जो मुतासिर हुई थी वो जगह उसकी तस्वीर डाली थी। तो लिखा था कि यहाँ पहले जानवर आया करते थे और फिर इंसान आए। जी बिल्कुल, ठीक है। और फिर आप इसको देखें, इसमें यानी हम जो बुनियादी सबब है इस बिगाड़ का वो पैदा हुआ है तरक्की के नाम पे, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये सोचें कि जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई, इसके बाद दूसरी ख़त्म हुई, तो यूरोप तो तकरीबन पूरे का पूरा हमवार हो चुका था। बिल्कुल। वो उसमें यानी उन्हीं शहरों को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते थे। उस वहाँ पे एक ज़रूरत थी रिकन्स्ट्रक्शन की। जी बिल्कुल। यानी जो बाकी बचा था उसको भी हमवार करके नए सिरे से प्लानिंग करके और वो अच्छा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो है ना आपको मुख्तलिफ वसाइल की ज़रूरत थी। आपको ईंट की ज़रूरत थी, आपको सीमेंट की ज़रूरत थी, आपको स्टील की ज़रूरत थी। अब दूसरी चीज़ें जो हैं ये धड़ाधड़ कारखाने लगने शुरू हुए। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और ये धुआं उठेगा तो ये माहौल को इफेक्ट हम एक टैबलेट लेते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतने बड़े बड़े कारखाने बनते गए, किसी ने इसके साइड इफ़ेक्ट्स सोचा तक नहीं। जी हाँ। फिर इनके अंदर जंगों का एक बहुत बड़ा किरदार है। जंगें भी यही इंसान लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। आप टैंकों का इस्तेमाल हुआ, ये यानी आप देखें जंग अज़ीम 2 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बम फेंके गए, एटम बम। जी। उनसे बड़ी तबाही हुई। लेकिन उसके बाद गालिबन 1962 के अंदर रशिया ने उस वक्त के सबसे बड़े बम का तजुर्बा किया, एटमी वो था। और वो जो है उस बम की ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ख़ुद उनके बयान के मुताबिक ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंके जाने वाले बमों से तकरीबन 1500 गुना ज़्यादा ये ताकतवर था। 1500 गुना। जी हाँ। और ये भी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जितना गोला बारूद इस्तेमाल हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुआ। जी एक।
تو یہ آپ اندر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ انسان جی ہاں. اور ہم نے یہ ترقی اور تو جو ہے نا اس میں ایک ترقی کے نام پہ ہم برباد ہوئے. ہاں کہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا شاید یہ مسئلہ جو ہے حل یہ ممکن ہے. امن کی بات تو ہم کرتے ہیں, یہ ممکن ہے یعنی, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بس ہم بیٹھ جائے کہ امن ویسے بھی نہیں آ رہا تو چلے چھوڑیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب, یہ جو بیپر جوائے یہ سمندری طوفان کراچی میں یہ برپا ہوا ہے, تو یہ بھی کیا اسی کا حصہ ہے؟ کلائمیٹ چینج کا حصہ تو اس کو ہم کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو جتنے ایکسٹریم ایونٹس آتے ہیں, جیسے پاکستان میں سائمہ صاحبہ نے بھی بولا ہے, تو اس قسم کے کچھ ایونٹ جو ہیں وہ اس کو ہم کلائمیٹ چینج بولتے ہیں. اچھا. یعنی دیکھیں, اب کلائمیٹ چینج کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے یا یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی آفت ہے. ہاں جی. تو ابھی جو ہم موجودہ کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہے ہیں, جس میں کہ کبھی ہمارے پاس کافی سارے طوفان آتے ہیں, کافی سارے جو ہیں وہ اس میں خشک سالی ہو جاتی ہے. اب بلوچستان میں یہ پچھلے سال سے پہلے 20 سال تک خشک سالی رہی ہے, 20 ایئرس ان کے کارز خشک ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں تک کہ 6 ٹائمز بارشیں زیادہ ہوئی ہیں, جو کہ پھر ابھی تک وہ نہیں نکال سکے. کافی سندھ کے علاقے سے تو ابھی بالکل کافی جگہوں سے. تو کلائمیٹ چینج جو موجودہ ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ ٹیمپریچر کا اضافہ ہونا, وہ ان ایکسٹریم ایونٹس کا ہونا جس میں کبھی بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں گی, کبھی جو ہے وہ بالکل بھی بارش نہیں ہوگی. تو یہ جو ہم نے ابھی سیلاب اور یہ بارشیں دیکھی تو اس میں ژالہ زیادہ اس کا ہم نے سامنا کیا, تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ جی, میں نے اولے پڑنا یہ مختلف جگہوں پہ, یعنی جی کلائمیٹ چینج کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ دا نیم آف ون ہاٹ ڈے. یہ ایک گرم دن کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایکسٹریم ایونٹس ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. یعنی اس جون کے مہینے میں ٹیمپریچر کا بہت کم ہو جانا, یا مارچ کے مہینے میں گرمی کا ہو جانا. تو یہ نشانی ہے ان چیزوں کی کہ جو کہ یہ بات بتا رہی ہے کہ جی یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. اب اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماحولیاتی تبدیلی ابھی جو ہو رہی ہے, یہ میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ پچھلے 25,000 سالوں میں, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 25,000 سالوں میں جتنی ہماری زمین سے کاربن کا اخراج ہوتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ آئل. اچھا. کیونکہ دیکھیں زمین کے اندر آپ میں کوئی بھی چیز نکالیں, چاہے ہیرا نکال لیں, اس کو بھی جب آپ جلائیں گے تو وہ کاربن میں ہی کنورٹ ہوتا ہے. اچھا. فوسل جسے کہتے ہیں. جی جی جی. تو زمین کے اندر کاربن سٹور ہے, اس میں سے آپ جو نکال کے جلائیں گے تو وہ کاربن ہوگی, اور کاربن کا جو لانگ ٹرم سائیکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جا کے زمین کے اوپر اسٹک ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے فصلیں آپ کی ایک اس میں اب ٹماٹر کی جو فصل ہے ہمارے یہاں پہ وہ 1 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے گندم کی فصل لیٹ ہو گئی ہے, وہ ذائقہ بھی متاثر ہوا ہے, وہ نہیں اب. جی. تو یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جو کہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب کچھ مدت کے بعد جو ہمارا یہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک سینٹر ہے, ان کے مطابق کہ جو چترال ہے اس میں آلو اور مکئی کچھ سالوں میں 5 سے 10 سالوں میں وہ آپ نہیں اگا سکیں گے, کیونکہ وہ کلائمیٹ کوریڈور ہوتا ہے نا, وہ منیمم ٹیمپریچر اور میکسیمم ٹیمپریچر کا ایک کوریڈور ہے, تو وہ اس کو اپر لمٹ کو ٹچ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ زراعت کے کافی سارے مسئلے ہیں, ہمارے یہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے, پانی جو ہے وہ اس کی واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے, اس پہ کلائمیٹک ایفیکٹس ہیں, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اور ان چیزوں کا تدارک جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, تو پوری دنیا کے ساتھ مل کے جو کلائمیٹ ایکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور اس میں پاکستان نے تقریباً $100 ارب مانگے ہوئے ہیں کہ 2030 تک ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری 60% جو انرجی ہے وہ ہم رینیوبل کریں گے, 30% گاڑیوں کو الیکٹرک کریں گے, اپنے جو نیشنل پارکس ہے اس کو 15% کریں گے, اسی طریقے سے جو واٹر ریچارج کا پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو اس پہ پاکستانی حکومت نے جو دنیا کو بتایا ہوا ہے وہ $100 ارب ہمیں چاہیے اس کے لیے 2030 تک. تو یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ تو ہے, لیکن اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی اس بلڈنگ کو جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ٹھیک کرنا, جس کو گرین بلڈنگز آپ کہہ لیجیے. بالکل. اس طریقے سے گرین ایگریکلچر جس میں کم پانی کے ساتھ اچھے بیج کے ساتھ آپ فصل اگا سکیں, وہ سسٹم ہو گئے. ٹورزم میں جو لوگ جاتے ہیں گند وغیرہ پھینک دیتے ہیں, ان سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنی تعلیم
کو بھی گرین کر لیں, ہم اپنی بلڈنگس کو بھی گرین کر لیں, روڈس کو بھی گرین کر لیں, تو وہ ایک پاکستان جو ہے اس میں اس تھریٹ کو, اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دفاعی بجٹ کے لیے 1800 ارب یہ مختص کر لیتے ہیں. قاری صاحب آپ بھی چونکہ منسٹر رہ چکے ہیں, اور کلائمیٹ چینج کو ہم نے بالکل سیریس لیا ہی نہیں ہے. اب ریسنٹ یہ بجٹ دیکھیں, میرے خیال میں اس کی زندہ مثال ہے. کلائمیٹ چینج وہ بھی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایجوکیشن, اس کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ اہمیت اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے نا. ہمارے ہاں یعنی اب یہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس میں آپ دیکھیں نالیوں اور گلیوں کے لیے جتنا پیسہ رکھا جاتا ہے اس سے آدھا بھی ایجوکیشن کے لیے ہم نہیں رکھتے. تو یہی صورتحال کا پھر سامنا تو کریں گے. میں ان کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا. وہ بشپ صاحب نے بتایا کہ نالیوں پر تو رکھتے ہی نہیں. جی ہاں, وہ ویسے ہی پڑی ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ ان کی بھی ضرورت ہے, روڈز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں گلیوں کی ضرورت ہے, نالیوں کی بھی ضرورت ہے, ٹرانسفارمرز کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کے مطابق ایلوکیشن ہونی چاہیے. بالکل. اب سب سے میری نظر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, جس سے ہمارے یہ سارے مسائل جو ہیں وابستہ ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے وہ رقم رکھتے ہیں کہ جو جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ وہ گلی کوچوں اور نالیوں کے جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس سے بھی انتہائی زیادہ کم وہ اس کے لیے مختص ہوتا ہے. پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم کلائمیٹ چینج اور اس سے جڑے تمام تر مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ بشپ ارنسٹ جیکب صاحب اس میں ہم شامل کریں. آپ نے سر بتایا کہ جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے تو وہ اسی طرح استعمال نہیں ہوتا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ, یا جو میں سوال کر رہا ہوں وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج کے لیے اب تک ہم نے کیوں یہ کوشش نہیں کی, ہم نے حکومتوں کو اس مسئلے پہ آمادہ نہیں کیا. بات وہی جاتی ہے جو قاری صاحب نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے, اور جیب کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیکیداری سسٹم کو فائدہ زیادہ وہ ہوتا ایک فنامنا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو ہمارے پاس اسپیس ہے یا ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے سامنے رکھ کے ہم کوشش کر سکتے ہیں منیمائز کریں. مثال کے طور پہ ہم جیسے میڈم نے کہا پانی جو ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پانی کا لیول جو ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو شہر ہے جوہانسبرگ, وہ دنیا کا پہلا شہر قرار پا گیا ہے جس کے انڈر گراؤنڈ کوئی پانی نہیں ہے. یہ ڈکلیئر ہو گیا. جوہانسبرگ بڑا مشہور شہر ہے کہ اس کے نیچے کچھ پانی نہیں ہے, خالی ہو گیا. اب دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. پھر یہی حال کم و بیش کراچی کا ہے کہ وہ جی پانی جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے پینے کے لیے, پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم پوری نہیں کرتے. پانی کا ویسٹ کتنا کرتے ہیں. میرے گھر میں 3 گاڑیاں ہیں تو میں بس وہ صفائی پہ لگے ہوئی ہیں, سارا پانی اس پہ خرچ ہو گیا. پینے کا پانی ہے نہیں ہے اور گاڑی میری صاف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس پہ بھی ذرا فوکس کرنا ہے کہ کچھ خیال کریں کہ صاف پانی پہلے ہی اویلیبل نہیں ہے اور ہم اس کا ویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. دوسری جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. ہم پودے لگائیں, درخت لگائیں, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویکنڈ پہ
غیر ذمہ دارانہ حرکت ہم سے ہوتی ہے کہ ویکنڈ پہ پکنک پہ ہم لوگ جاتے ہیں جنگلوں میں, ادھر ہم نے کھانا بھی ادھر پکانا ہے, اور جو آگ ہے اس کو بجھاتے نہیں ہیں, وہ کولے تو تھوڑی سی ہوا چلتی ہے, وہ تھوڑا سا بس اس کو گاڑی چڑھی ہے اور وہ تھوڑی سی آگ لگی, وہ درخت تو ویسے بھی ڈرائی ہوتا ہے جنگل, وہ بس تھوڑا سا لگا تو بس لگے جی آگ لگ گئی. وہ کیسے لگ گئی آگ بھائی؟ ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے کہ بھئی آپ پانی ڈالیں اس کو بالکل صحیح کہا, تو پھر جا کر ہم بہتر کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کر لیں, پانی کو بھی ہم سیو کر لیں تاکہ وہ ہماری آگے نسلوں کے کام آ سکے. سائمہ میم, کیا حل اس کا بہتر طریقے سے آپ بیان کر سکتی ہے, حل کیا ہونا چاہیے؟ مسائل تو ہم نے ڈسکس کر لیے. پہلے تو میں آپ کی پچھلی والی ایک بات کے اوپر جاؤں گی کہ دفاعی بجٹ جو ہے تو دفاعی بجٹ تو وہ شیر آیا والا جو ہمارا خوف ہے نا, اس کی وجہ سے زیادہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ انڈیا کے جو مسلسل ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات ہیں نا, تو اس سے ایک تو ہم لوگوں کا دفاعی بجٹ زیادہ ہے, الٹا وہ جو ہے تو وہ تجربات ہوتے ہیں, وہ ہوا ساری ہمارے ملک کو برباد کر رہی ہے. تو وہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے نا, اس کی زیادہ وجہ چائنا اور انڈیا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو صنعتی طور پر اتنے ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی چمنیوں سے دھوئیں ہی نکلتے رہے, کیونکہ ہم لوگ تو مطلب اس کے لیے تو ہمیں بڑا ٹائم چاہیے نا, جیب میں ہمارے کچھ ہے ہی نہیں, اور دشمنی اتنی بڑی مول لی ہے. بالکل نہیں, دشمنی اگر ہم مول نہ بھی لینا چاہے تو دشمنی ہم مطلب خریدی نہیں, ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے نا, اور 70 سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم لوگ معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر ترقی پتہ نہیں کب کریں گے, جب یہ ہم لوگوں کے اپنے ارد گرد ماحول صحیح ہوگا, یعنی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم لوگوں کے تعلقات. لیکن اس سب کے باوجود ہم ان لوگوں کو ایسے تجربات سے روک نہیں سکتے, کیونکہ کاربن کا اخراج کرنے والے سب سے زیادہ جو اس وقت ملک ہے نا, جو سب سے زیادہ کاربن کا اخراج کر رہے ہیں, اس میں انڈیا ایک ہے, اور انڈیا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہے, مطلب بارڈر سے نا. تو پھر اس کے علاوہ چائنا بھی ہے, اور جو قاری صاحب نے بات کی ہے کہ اس کا حل نہیں ہو سکتا, اس کا حل اس وجہ سے نہیں ہو سکتا مکمل طور پہ نا, اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی یہ اگر سب اپنے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے ذمہ دار ہوتے نا, یعنی کلائمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ چائنا کا کلائمیٹ صرف چائنا کے لیے ہے, پاکستان, تو ہم پھر بھی کوئی کوشش کر لیتے نا, کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ تھوڑے سے لالچی بھی ہوتے ہیں کہ جی اس کے لیے میں کیوں کروں, یا میں مطلب ایسا ہوتا ہے نا, ہم اپنے لیے درخت بنائیں, ہمارے درخت سے دوسرا کیوں فائدہ حاصل کر لے. درخت بھی ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ تو 6 سال میں بڑا ہوگا, یہ تو 8 سال میں بڑا ہوگا, تب تک اس کی میں حفاظت کروں گا, تب تک تو میں پتہ نہیں میرے بچے. تو یہ جو ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی اخلاقیات کے اوپر توجہ دینے چاہیے. جس قاری صاحب نے بات کی ہے نا کہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے, تعلیم اور تربیت, یہ ہم لوگوں کو اسکولس میں بچوں کو سکھانا چاہیے. ہم لوگوں کو یعنی صرف میڈیا سب سے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. آپ لوگ جو ہیں تو ذرا تھوڑے عرصے کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں, کچھ ٹائم کے لیے صرف اس چیز کو فوکس کریں, جس طرح آپ لوگ عمران خان کو فوکس کرتے ہیں نا, تھوڑے عرصے کے لیے کلائمیٹ کو فوکس کرنا شروع کر دیں. اور یہ سوشل میڈیا اس میں بہت زیادہ رول ادا کر سکتا ہے. یعنی یہ جو ہے تو یہی بچے ہیں جو کسی کو اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ہیرو بن جاتا ہے. ایک چائے والا جو ہے تو آج کیا بن کے, تو یہ کلائمیٹ کو اگر اٹھائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا. سوشل میڈیا کا کردار اور مین سٹریم میڈیا کے کردار پہ آپ نے بات کی. پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب, تو مسائل کافی سارے ہم نے ڈسکس کیے, چھوٹے اس وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اس میں جو CWC جو ہے ہمارا سینٹر فار واٹر انفارمیٹکس اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس, ہم لوگ اس وقت 4 اپروچز پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ آف KP ہے, اس کے پاس کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ایگریکلچر میں ہم کلائمیٹ پہ کتنی اسپینڈنگ کر رہے ہیں, واٹر سپلائی میں کتنا کر رہے ہیں, CW میں کتنا کر رہے ہیں. تو ہم ایک نالج ہب بنا رہے ہیں PND کے ساتھ مل کر, ہمارا جو پروجیکٹ ہے, تو اس میں ہم جو بھی کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیٹا ہے, اس کا کلائمیٹ نالج ہے, وہ اویلیبل کریں گے جو آن لائن اویلیبل ہوگا. اچھا, یہ تمام یہ کلائمیٹ چینج سینٹر ہی, یعنی آپ کو اگر ایک پلان بنانا ہے تو پہلے تو ڈیٹا ہونا چاہیے, تو وہ ڈیٹا اویلیبل ہم کرا رہے ہیں. جی, اس کے لیے ہم نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو PND کے اندر کلائمیٹ چینج سیل بنا ہے, اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ وفاقی اور صوبائی اور مقامی جو حکومتیں ہیں, ان کی آپس کے اندر رابطہ ہونا چاہیے. ڈپارٹمنٹس کا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جس کو کوآرڈینیشن میکینزم کہتے ہیں, یعنی ورٹیکل اور ہاریزونٹل کوآرڈینیشن میکینزم بنانے کی کوشش کریں.
تیسری چیز جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بجٹ کی بھی بات کی ہے اور آپ نے تعلیم کی بات کی ہے، تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پلاننگ سائیکل ہے جو کہ PC1 سے لے کر PC5 تک ہے، اس کے اندر کلائمیٹ چینج ایک کمپوننٹ شامل ہو جائے، یعنی پلاننگ کے اندر اس کا کمپوننٹ شامل ہو جائے، اور بجٹنگ بھی جو ہے وہ ہم کلائمیٹ لینس کے پوائنٹ آف ویو سے کریں. بالکل. یعنی واٹر اینڈ سپلائی کے اوپر اس کی اسپینڈنگ ہونی چاہیے، اس کے ہارٹیکلچر کے اوپر، ایگریکلچر جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہے اس کے اوپر. تو یہ 3 کمپوننٹ ہو گئے. چوتھا جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر کلائمیٹ چینج پہ لوگ اتنا ان کی سمجھ بوجھ یا فہم آپ کہہ لیں، وہ ادراک، وہ چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کلائمیٹ چینج ڈپلوما شروع کر رہے ہیں جو کہ 6 مہینے کا بھی ہوگا اور 1 سال کا بھی ہوگا، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. اچھا. یعنی آپ کلائمیٹ چینج پہ کہیں گے جی آپ کو کلائمیٹ فائنینس کا ایکسپرٹ چاہیے، تو صوبے کے اندر 1 بندہ ہوگا یا 2 لوگ ہوں گے. اس طریقے سے واٹر اینڈ سپلائی یہ انتہائی ضروری ہے. بالکل. تو اس میں ہم 6 مہینے کا جو ڈپلوما ہے اس کے اندر 3 کورسز ہیں جو کہ 9 کریڈٹ آورس کے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر آپ پورا کا پورا ڈپلوما کر لیں گے تو وہ تقریباً 18 کریڈٹ آورس کا ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے اور ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور MOCC کے ساتھ کریں. تو یہ 4 چیزیں ہم کلائمیٹ چینج کے متعلق جو ہماری اپروچ ہے آئم سائنسز کی، CWC کی، وہ یہ اپروچ ہے اس وقت فی الحال. قاری روح اللہ مدنی صاحب، یہ مساجد میں بھی میرے خیال میں آپ کا کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے کہ آپ ممبر پر لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، تو اس میں تیزی آئی ہے یا؟ جی، ہمارے سال میں تقریباً 3 ورکشاپس ہوتی ہیں. اچھا. اور اس میں زیادہ تر مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے، اور ان کو جو ہے نا ہم ظاہر اس مسئلے کے اوپر سینسٹائز کرتے ہیں. تو وہ جب جاتے ہیں اس کے بعد مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، تو وہ انہی موضوعات کے اوپر یعنی خطبات دیتے ہیں اور عوام کو آگاہ کرتے ہیں. جی. تو اس سے کافی فرق پڑا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بالکل کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسائل تو ہمیں معلوم تھے، لیکن اتنا جو ہے نا اس کے بارے میں ہم سینسیٹیو نہیں تھے جتنا ان ورکشاپس کے بعد ہوئے ہیں. بالکل. دیکھیں ہمارا جو ہے نا یعنی بالکل جی، مثلا یہاں بات ہوئی پانی کی. ہمارے جو یعنی مذہبی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں آپ لے لیں، ان میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں. مثلا نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں. لیکن یہ سارے چیپٹرز بعد میں آتے ہیں. ان سب سے پہلے ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب الطہارہ یا کتاب المیاہ، یعنی وہ چیپٹر جو طہارت کے بارے میں ہے یا پانی کے بارے میں، یا پاکیزگی کے حوالے سے. اچھا. جا اور اس میں ایسے ایسے مسائل ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. ان کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو کم از کم یہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا یعنی بہت گھمبیر مسئلہ ہے ماحولیات کا. تو میرے خیال میں اس میں تو سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل ہے وہ تو مساجد ہی ہے کہ مساجد اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں. دیکھیں آپ مثلا پشاور یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی کی مثال ہے، کم از کم 25-30 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے اس میں. بالکل ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی، بالکل، ایگریکلچر یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی، 50 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. اب یہ 40 میرے خیال میں 50-60 ہزار اسٹوڈنٹس ہو گئے. بالکل. یہ اگر صرف کیمپس کے اندر جس وقت یہ رہتے ہیں وہ اسٹڈی آورز جو ہے، تو اس میں اگر 2 لیٹر پانی بھی استعمال کریں کتنا؟ اچھا، صرف پشاور یونیورسٹی. جی، یہ پانی جو ہے کیا ریسائیکل نہیں ہو سکتا؟ بالکل. جی، اگر ایک تعلیمی ادارے کے اندر جہاں سائنس کے شعبے بھی قائم ہیں وہ اپنے ہی پانی کو ریسائیکل نہیں کر سکتے تو وہ باقی ملک کے مسائل کا کیا وہ ہمیں حل پیش کریں گے؟ کیمپس کا حل نہیں نکال سکتے. تو اس قسم کے مسئلے، تو میرا کہنے کا مطلب کہ دینی مدارس ہوں یا دوسری جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مساجد ہیں، چرچز ہیں، ٹیمپلز ہیں، گردوارے ہیں، یہاں دن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے لوگوں کی. ان کو اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ
شعور دیا جائے, آگاہی دی کہ جی آپ کم سے کم پانی میں بھی گزارا کر سکتے ہیں, پانی میں بھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانی جو ہے نا, ایک تو پانی کی ریسائکلنگ کے منصوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں پاکستان کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہر جیسے ہمارے یہاں بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس کا میٹر بھی ساتھ لگتا ہے, گیس کا کنیکشن ہے تو میٹر بھی ساتھ, پانی کا میٹر نہیں ہے. جی ہاں, تو لگ گیا بس ہر گھر کے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ شروع کریں. پھر بشپ ارنسٹ جیکب صاحب, کیا آپ کو اس کا بہترین حل بتا سکتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے اور کہ بھی کہاں پہ کیا چیز ویسٹ ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں. جی جی. اب جیسے بات ہو رہی تھی پانی کی, تو پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کا جو استعمال ہے بہت ہی زیادہ کرتے جا رہے ہیں, اور پینے کی پانی کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. ٹیپ واٹر کو لے لیں آپ کہ گھر میں وہ ٹیپ ٹوٹ جاتی ہے, ہم 2 دن اس کو ٹھیک ہی نہیں کراتے, پانی بہتا رہتا ہے. میں خود کسی کے گھر میں گیا ہوں تو میں بیٹھا ہوا تھا سردیوں کے دن, تو میں نے واش روم جانے کی ضرورت پڑی, میں نے واش روم تو میں نے بتایا, میں نے کہ یار وہ آپ کا تو وہ پانی بہہ رہا ہے. کہتے جی یہ تو پرسوں سے ٹوٹی ہوئی ہے, اور میں نے بیٹے کو کہا وہ لاتا ہی نہیں کسی بندے کو, 2 دن سے وہ بہہ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب 2 دن سے پینے کا پانی بہتا جائے, لاپرواہی کا یہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, کئی مثالیں ہوئیں. تو ہمارا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ خود ہی تباہی کا باعث بن رہا ہے. انسان تو ہے ہی ہے کہ وہ خود ہی اپنے لیے, یعنی کہ جیسے تجربے ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو اسیسمنٹ کی ہے کہ دنیا میں سب سے جو زیادہ پرامن ماحول تھا وہ کورونا کے 2 سال تھے. وہ کیسے؟ ٹرینیں رک گئی تھی, جہاز رک گئے, گاڑیاں رک گئیں, بسز رک گئیں کہ جی نہیں جانا, وہ لاک ڈاؤن ہے, یہ ہے وہ ہے. تو سائنٹسٹ نے اسیسمنٹ کی کہ زمین کے اوپر جو 80% جو لرزش ہے وہ کم ہو گئی ہے. لرزش جو ہے وہ 80% کم ہو گئی ہے اور 20% رہ گئی ہے. تو پتہ نہیں ہے, شاید یہ سائنٹسٹ نے یہ تجربہ کرنا تھا کہ جان بوجھ کے کچھ کام ایسے کر دیا کہ ان کو روکیں, یہ بڑی فاسٹ جا رہی ہے. بالکل خدا تعالیٰ نے کچھ زیادہ ہی وزڈم نہیں دے دی ان کو, کچھ زیادہ ہی تیز جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہم انسان خود ہی ایسی باتیں کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. بالکل. جو ایک تو مذہب کے خلاف بھی ہیں, اور مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ضرور یہ ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, لیکن ایسی ترقی جو کہ انسان کی فلاح بہبود نقصان کا باعث نہ ہے. بنے. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین کرام, آپ کا بھی انتہائی زیادہ شکریہ. قاری روح اللہ مدنی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق کلائمیٹ چینج سینٹر کے ہیڈ ہے, بشپ ارنسٹ جیکب اور سائمہ محبوب میڈم ہمارے ساتھ تھی. آپ سب کا انتہائی شکریہ, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کو زحمت دیں گے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے. فیصلہ آپ پر ہی چھوڑنے جا رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ, اور آپ ہی اس کا بہترین حل میرے خیال میں دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.